अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नोलिशियस फैमिली कैसे हैं आप सब। आज हमने इश्क की आतिश की एपिसोड नंबर 4 रीड आउट करनी है, तो चले स्टार्ट करते हैं। फिर वो आराम से बेड पर ऊंधी लेट कर मैगजीन पढ़ने लगी जो वो शायान का फोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई जहाँ सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाजमा को हदायत दे रही थी। मम्मी, उसने बीच में उन्हें मुखातिब किया। अंदाज ऐसा था जैसे फिक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा उसकी आवाज पर मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी वजदान अंकल का फोन आया है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है, आप प्लीज जल्दी जाकर मालूम करें, कहीं उनकी हालत ज्यादा खराब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उसे? अभी कल तो आफाक से अपने साथ चेकअप करने के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फिक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी प्लीज आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ, जवाब से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज तेज बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फायजा फौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाएं जवाद भाई, मम्मी कह रही हैं गाड़ी निकालें, उन्हें वजदान अंकल के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा। तुम्हें किसने बताया अंकल का फोन आया था? मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद सर हिलाता फौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बिना ही ढीले ढाले ट्राउजर टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फैजा सुमेरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया। फायजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फायजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं? नहीं, उसकी तवक्को के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। अम्मी अकेली हो जाएंगी और तुम्हारी चच्ची भी मेके गई हुई हैं, वरना वो संभालती। उन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फोन किया? चलते चलते रुक कर उन्होंने पूछा तो फायजा गड़बड़ा गई। पापा को फोन करने की क्या जरूरत है? जरूरत से क्या मतलब? वो खफा हो गई और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठाकर आफाक को फोन मिला लिया। आफाक आप फौरन वजदान की तरफ आ जाएं, उनकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, उसका फोन आया था। फायदा से बात हुई? हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फायदा अपना सर पकड़कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फोन रखा तो उसने फौरन उन्हें पकड़कर बाहर धकेला कि कहीं वो किसी और को फोन ना कर दें। उन्हें भेजकर फायदा ने तानिया का नंबर मिलाया और उसके फोन उठाने का इंतजार करने लगी। फायजा कैसी हो? उसका नंबर फ्लश होता देख कर तानिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फौरन घर आ जाओ। क्यों? खैरियत? एक सरप्राइज है। मैं इस वक्त पोश में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश होकर आकर हो जाना, देर करने की जरूरत नहीं है, बस फौरन चली आओ। अच्छा बाबा आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोस्ट में गाड़ी रोककर दरवाजा खोले उससे बात कर रही थी। फोन बंद करके वो वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थी। उसे पोस्ट में खड़े फोन पर बात करते देखकर वो उसकी तरफ आई, मगर उनसे पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त वो फायजा के घर पहुंचे रात के 9 बज रहे थे। फायजा गाड़ी की आवाज पर बाहर आ गई, फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज है? तानिया काउच पर बैठने के बाद बोली, शायान ने मुझे प्रपोज किया है। फायजा ने बाजू लपेटकर उसे देखते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो जब कहा तो उसकी आवाज बेहद धीमी थी। ओ शट अप। फायजा एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करते, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे। शायान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आज़र्दा सी होगी। रियली? वो सजाई अंदाज से बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शायान ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने से सैकड़ों बार इतराफ किया है कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस उसे देखकर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से बोल रही थी, अच्छी भली लव स्टोरी है, मगर नहीं, ट्रेजेडी का होना बहुत जरूरी है। ना बने कोई और जालिम समाज। ये काम खुद भी तो किया जा सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ से लंगड़ी लूली किस्म की मजबूरियां बरामद करके सोग मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ शक है तो इनकार कर दो। वो तो मैं कर ही दूंगी, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, मगर तुम इकरार क्यों नहीं करती? जब शायान ने कुछ कहा ही नहीं तो मैं क्यों कहती? उसे भी गुस्सा आ गया। फैंटास्टिक। और भी भड़क गई। मोहब्बत करने से पहले क्या उसकी इजाजत ली थी? जब तुम्हें उसकी उस तरह गारंटी चाहिए। कमाल हो गया। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दुशीजा साबित हो रही है। जीप रुकने की आवाज सुनकर वो चुप हुई, फिर बोली, आ गए मजनू साहब, लैला लैला पुकारते। आज तो आमना सामना होकर रहेगा। जितनी बार दिल चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शायान आया है? तानिया सब सटपटा गई। फायजा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रेशर ज़दा चेहरा लिए शायान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायजा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड में होकर काउच पर बैठी थी, इसलिए शायान की इस पर नजर न पड़ सकी। वो सीधा फायजा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फायजा चिड़ी हुई तो पहले ही थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शायान के फक होते चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने एक इंतहाई बात कह दी थी, तो फौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शायान ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ फायजा ने इशारा किया था, और फिर तेजी से तानिया की तरफ आया। उसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी दोनों कलाइयां अपने हाथों में थाम कर टटोलते हुए उसने कहा, तुम ठीक तो हो? फिर उसकी कलाइयां छोड़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के बोला, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है क्या?
تانیہ نے جب کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے، وہ تو اتنی بری طرح سے بھوکلا گئی تھی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس ایک ٹک شایان کو دیکھتے ہی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی بلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے، اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہے صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ تیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں؟ محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر تھا، شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سے تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی۔ تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشیوں کی طرح ٹکر ٹکر کر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی۔ بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھی۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان گل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی، اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گزرنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، اور ان کے سو فٹ نیچر ہی نہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دیں گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو۔ فائزہ نے دلیل دی، وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ نہ بول پائی۔ تانیہ بے اس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف اناپرست اور سخت مزاج ہی نہیں ہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان، میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے،
मगर आंटी ने भी तो जिद नहीं छोड़ी, फिर कौन किससे शिकायत करे। माना वो गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी और घर से बेदखल भी कर दिया, तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज होने का भी हक नहीं? और आखिर कितने अरसे तक नाराज रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना आंटी को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, दादा जान का गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता और वो अंकल को तो अपने खानदान का फर्ज मान लेते। वो खुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई, तो उनकी हमारे में बोल पड़ी। शायन चुप करके इसकी बात सुनता रहा। फिर वो जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो, नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे क्या? तानिया सचमुच हैरान होगी। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। उनके आंसू किस एहसास में बह जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो वो अब्बू को ना सही कम अज कम मुझे कबूल कर लेते। मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बड़बड़ाई। शायान एक बार फिर उसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठकर उसने तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा है, फिर भी मुझ में हौसला है कि तुम्हें खो दूं, लेकिन तुम खो जाओगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शायान, तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रंध गया तो वो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ में देखकर शायान ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे। शायान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर उसके आंसू पहुंचे तो वो शायान के हाथ थाम कर और भी शिद्दत से रो पड़ी, और रोते रोते उसने अपना सर शायान के कंधे पर रख दिया। वो उसके इशारे से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी, और शायद लब नीचे साकर था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ ना देना चाहें, फिर आपके हाथों तकलीफ उठाकर आपके इशारे पर सर रखकर रोए, तो आप क्या करेंगे? फायजा भी सुधा से खड़ी थी कि हॉल के दरवाजे पर सायों को महसूस करके उसे दरवाजे की जानिब देखा। वजदान के साथ फाक सुमेरा और समत हैरान खड़े शायान से लग कर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा, फायजा की आवाज पर शायान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़कर देखा। तानिया ने भी उसके इशारे से सर उठाकर देखा, फिर वो उठी और आंसू पूछते बाहर आ गई। शायान भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शायान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फायजा से पूछा, जो पहले तो इनको देखकर परेशान होगी, फिर अब उससे इनकी आमद गनीमत लग गई थी। खुद पर काबू पाकर बोली, आप लोग आराम से बैठ जाए, मैं सब बताती हूँ। तानिया के यूं गेट से लौट जाना मरियम को चंबे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली गई। अजीब सी बात है, बाबा जान अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली, फिर कुछ सेकंड फोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे में उससे उन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में। परेशान क्यों हो रही हो? वो रिसान से बोले। आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश होकर बैठ गई, मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कांटेक्ट नहीं हो सका, तो उन्होंने नूर हुदा को फोन किया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, फिर जहाँ पे गई है खुद अपनी मर्जी से गई है, पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूर हुदा चेंज करके और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना है। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वो खुद ही गए, और अब ये तीनों लॉन्ज में तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजने तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन इनका इज़्तिराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार-बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी, तो मरियम एकदम में बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई थी, मगर वो मतनाज़िल से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सेर हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। तानिया लॉन्च में आई तो उसका धुआं-धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हो गए। अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरा देखकर तानिया की नज़र घड़ी पर गई और फिर शर्मिंदा सी होगी। आई एम सॉरी, मुझे देर होगी। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है? बोलते हुए उसने अपना नंबर चेक किया और बोली, ओहो, बैटरी लो है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गाल टपक कर बोली, जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो आहिस्ते से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूर हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? मम्मा को बताओ बच्चे। वो प्यार से उसकी पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी। फिर पर वो जब चुप ही रही तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो। देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा। तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी चूक कर बोले तो तानिया कसम जरा सा मुस्कुरा कर कहने लगी, ऑफ कोर्स मम्मा, अपनी मर्जी से शादी पर राजी हुई हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की, फिर खुश क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। लॉन्च में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भांप कर बोले, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ दो नूरुल हुदा, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा की तरफ देखकर जहर खन लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को इनके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई।
مگر مثلاً وہ کچھ بولنے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتے ہوئے مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بیس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان اس کے گرد بازو پھیلائے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنی پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے۔ میں اسے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھی آنسوں کے بیچوں تک کا بتانے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک انچ خوف کے دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے تینوں سالوں کا ہر پل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر نہ کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کسی نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جانتے ہو شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے ہی نہ اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہی ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا ہے۔ وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترحم سے اسے دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ میں پلیز جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اسے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھار کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک گھٹ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہوتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ بے چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہے؟ کیسے مجھے گود میں نہیں لیا؟ کیسے مجھے لوری نہیں سنائی؟ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھے۔ ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی گوشت نہیں ملے گی؟ امی! میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں بھینچ کر وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی! اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی، میں کیا روزے حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی! امی پلیز امی! اللہ کے لیے
وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے وہم کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بھینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خبر ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگوں پہ بے صلاحیت کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سد سو رہا تھا، اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے پشت پر جمے خون دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے؟ اس کی دیوانگی بھری جذباتی اس پر وجدان ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آ گئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے آ کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔ پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی، کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ 12 بجے اٹھی تو اسے ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ عزیر بیٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بالنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور عمیر فیلڈرز تھے اور بابا جان امپائر۔ مریم سٹینڈ میں بیٹھی شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھی، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر۔ جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے، وکٹ نہیں چھوڑنا۔ بالنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولے، میں صرف بیوی نہیں ہوں، ماں بھی ہوں، اور ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیر، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ، اداس مت ہوں پاپا۔ نور الہدیٰ کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ ہنسی، پر آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، وہ مظلومیت سے بولے، مینشن نوٹ، بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ادھر آؤ تو میں بتاتی ہوں۔ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جھپٹی، جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لیں، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے، بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بولر تھے، لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دیا۔ اینڈ دیٹس اے سکس۔ امپائر نے کمنٹری اور مریم تالیاں بجانے لگی۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو تھٹک کر رہ گئی۔ پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ بابا جان کی طرف دیکھا، وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے قصدن نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھے تھے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافر کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسے بابا جان کے چہرے پر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لاعلمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے وہ بھی بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے بھی مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدیٰ نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، پھر نور الہدیٰ سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدیٰ انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دیں بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدیٰ نے یاسیت بھرے انداز میں اصرار کیا۔ بابا جان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو خریدا۔ نہیں۔
اور آپ نے سنا مما وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے؟ عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی میں نے کسی کو نور الہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے، انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں، تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہادر ایک زبردست چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتی بہادر سے بولی پوچھو گی نہیں کون آیا تانیہ بی بی؟ تانیہ کے فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے حز اٹھا کر بولتی بہادر کا کھلا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ ہاں۔ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کرنی ہے نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں میں تمہاری بی بی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ تو بھول گئے انہیں؟ وہ ایک دم افسردہ ہو گیا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے بھی انہیں یاد نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اچنبھے سے کہا لیکن آپ نے یہ بھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کو کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی؟ وہ ہنسی نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے۔ جانتے ہو ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھیں۔ تانیہ کتنی دیر ہنستی رہی، پھر کہا ٹھیک ہے وہ مر گئی تھیں، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، مگر تانیہ بی بی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئی۔ وہ لچ کر بولا مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کماری مر گئی تھیں، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کس نے بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھے گا، اور آگے رکھا بھی کیا ہے؟ وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا تھا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پر اسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی اور اس کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا؟ اور کیوں شایان کو بھی یہ یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لانچ میں یا ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الہدا وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدا بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے، اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلے لکھ رہے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھندا ہے؟ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے 4 بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کے گوش میں چلا گیا اور باقی 3 جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی ثانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرہ۔ آف کورس اس نے اپنے خیال کی تائید کی، سمیرہ کو ضرور پتہ ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی، لیکن سمیرہ کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے کبھی ملیحہ کے ننھیال میں سے کسی شخص کو قصر فاروقی میں آتا جاتا بھی نہیں دیکھا، تو پھر سمیرہ سے کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی۔ میری ممی شایان کے مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ او مائی گاڈ، فائزہ اور شایان کی ماں آپس میں کزنز ہیں۔ شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو جانتے ہی ہوں گے۔ فائزہ کی ماں ہے سمیرہ آنٹی اور فائزہ آفاق یعنی سمیرہ آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس کے گھر جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اب آگے کی کہانی سمیرہ آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش میں چلتی اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں، لیکن تم اس قدر حیران کیوں ہو؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی، میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے، اور شایان کو تمہارے پاپا کا نام ہی سن کر ہی اوٹ پٹانگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے، اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اسے بلوایا تھا، اور تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے، پھر تم بھی اس کی بات مان گی، تو آخر حل یہ بچا تھا کہ میں وجدان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے؟ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے تھے نہیں، اس وقت بھی وہ قصر فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ لوگ تم سے ملنے آئے ہیں اور تم انہیں چھوڑ
چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ فائزہ نے سرزنش کی، ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آگئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں بس تم انہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم سے چلے گی۔ فائزہ بتا رہی تھی تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہو، ایک منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً ہی جانے کو کھڑی بھی ہوگی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، کسی کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میں کمرے کا دروازہ کھولنا دوں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسا تم کہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جیسا تم کہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی، جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جی تو شروع کریں، اس نے سمیرا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا وہ کچھ مضطرب سی تھی۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرا اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ اس کا سوال کا مطلب تھا اور کہا، تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا؟ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا۔ سمیرا نے اس طرح اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دانستہ بد لحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ بل کھا کر بولی۔ تمہیں ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات پڑ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کی کوشش کی، مگر پھپھو جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے۔ وہ وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرا زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا؟ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرا چنبے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو سن کر تو حیرت ہوگی۔ اس بار سمیرا کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ چپ ہوئی، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے اسے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ بدنصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فروخی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں سہ پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بد نصیب تھی وہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی، جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شایان کی زندگی کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ دائی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پوچھنے بغیر ہولے سے بولنے لگی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کسی نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا، اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی۔ جانتی ہوں یہ پریوں کی داستان نہیں ہے، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار احسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگی۔ آفاق چونک تو تب بھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوجے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کبھی اس قیاس رائی سے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول ہے۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاری بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکی، لیکن وہ مستقل اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا
रहा, मगर जिस दिन नूर हुदा मलिहा को लेने आए थे, आफाक ने गेट से अंदर आते हुए दोनों को साथ खड़े देखा था। आफाक उसे बाहर गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो अभी वजदान वहीं खड़ा था। कहाँ खो गए? वजदान ने अपने ख्याल से उभर कर आफाक को देखा। मैं नहीं खोया, दिल खो गया। सच कह रहे हो? आफाक से जीता हुआ वजदान ने हंसते हुए कहा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, और अब अंदर चलो, यहाँ तो बहुत धूप है। वजदान में बात बदल गया था, लेकिन आफाक को यकीन हो गया कि इन दो सुलझे हुए लोगों के दरमियान कोई उलझा हुआ सा ताल्लुक जरूर है। वो वजदान से इस बारे में खुलकर बात करना चाहता था, मगर इस रोज मौका नहीं मिल सका, और अगले दिन आफाक और सुमेरा हनीमून के लिए शुमाली इलाका जा चले गए। फिर 10 दिन बाद उनकी वापसी हुई। दूसरे ही दिन वो वजदान से मिलने उनके पापा के ऑफिस गया था, मगर वो वहाँ मिला ही नहीं, तो वो वापस आ गया। आज ऑफिस आए थे? रात को डाइनिंग टेबल पर खाने के दौरान मरीर हसन ने आफाक से पूछा। वजदान से मिलने गया था। और जनाब वहाँ थे? नहीं। उसकी बात काट कर मरीर हसन ने उसकी बात पूरी की। आफाक खामोशी से खाना खाने लगा। क्या कहता? वो तो वजदान के लिए बेहद परेशान था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर उसके घर चला गया, मगर वो घर पर नहीं था। आफाक उसके नाम मैसेज छोड़ आया था, लेकिन वजदान हनूज लापता ही रहा। आज 17 दिसंबर था और आफाक जानता था कि आज मलिहा की एग्जीबिशन है। वो कुछ दिन पहले ही पास ले आया था। इसका इरादा रखता कि मलिहा को सरप्राइज देगा। ऑफिस से फारिग होकर सीधे आर्ट्स काउंसिल जाने के बजाय आफाक डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस आ गया। आर्ट्स काउंसिल में जबरदस्त एग्जीबिशन लगी है, चलोगे? वो अपने रिपोर्टर दोस्त साजिद की डेस्क पर आकर बोला। चलोगे? वो अचनबे से बोलकर हंसा। मैं तो लेट हो गया हूँ यार, मेरा असिस्टेंट रिपोर्टर इस वक्त आर्ट काउंसिल में बैठा मुझे दुआएं दे रहा होगा। शाम के अखबार में नुमाइश की को रिपोर्ट छपानी है। मैंने इससे कहा था डायरेक्टर वहीं पहुंच जाए, मैं भी सीधा वहीं आऊँगा, लेकिन एडिटर साहब ने बुलवा लिया। वो मेरी जान छोड़े तो मैं जाऊँ? कितनी देर लगेगी? बस ये रिपोर्ट फाइनल कर दो, फिर चलते हैं, उसने कहा। रिपोर्ट में गुम हो गया। आफाक की कुर्सी पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। साजिद ने जल्दी से अपना काम खत्म कर लिया था। वो रिपोर्ट एडिटर के टेबल पर रखकर वापस आया तो आफाक उसे देखकर उठता हुआ बोला। वैसे वजदान भी अगर होता तो मजा आ जाता। हाँ यार, हमारी तकड़ी पूरी हो जानी थी। साजिद भी बोला। चल फिर उठे, उसे भी उठा लेते हैं। पर उठाना कहाँ से है ये भी तो बताओ? आफाक के जवाब में बोला। लाइब्रेरी से। आफाक हैरान हुआ। लाइब्रेरी से? तुझे रास्ता भी मैं बताता हूँ, उसने कहा और आफाक को साथ लेकर चल पड़ा। ये लाइब्रेरी का क्या चक्कर है? ड्राइविंग करते हुए आफाक ने साजिद से पूछा। चक्कर लाइब्रेरी का नहीं, लड़की का है। वजदान और लड़की का चक्कर? इम्पॉसिबल। आफाक हैरान हुआ। वो तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता, और लड़कियां हमें भाव नहीं देती। पर देख लो, तुम्हारी शादी भी होगी और मेरी मंगनी भी। भाई, ये जो दुनिया है ना, इत्तफाकात का मजमूआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है, और वजदान को मोहब्बत हो सकती है। तो मुझे आज बता रहा है? उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला। मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला, वो भी इत्तफाकन। उसने बदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला। ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म भी दिखा दो यार, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और वजदान लाइब्रेरी में गए थे। वहाँ वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है, मुझे तो ऐसी खास नहीं लगी कि वजदान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देखकर ही मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठकर चली गई। हम लोग भी अपने काम से फारिग होकर उठ गए, और बात आई गई होगी। बल्कि इसके बाद से जो उसे लापता रहने की बीमारी हो गई है, तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये इस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों मैं वहाँ गया तो उसे वहाँ देखा, फिर खुद ही मेरे पूछने पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस इसी बात पर मुझे शक हुआ। उसे पूछता तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला। आफाक गहरी सोच में डूब गया। उसकी निगाहों में बार बार इस शाम का मंजर घूम रहा था, जिसमें तख्त पर बैठी मलिहा खोए से अंदाज में अपने सामने बैठे वजदान को देख रही थी, जिसके अंदाज में भरपूर बरफंगी थी। आफाक की पेशानी पर लकीरें से उभरी थी। वजदान लाइब्रेरी की पथरीली सीढ़ियों पर बैठा किताब के वर्क उलट रहा था, जब आफाक और साजिद उसके सर पर आ पहुंचे। अगर इल्म के समंदर में यूं ही गोते पे गोता लगाते रहे तो किसी दिन डूब जाओगे। आफाक ने हाथ मारकर किताब बंद कर दी। उठ, हम तुझे लेने आए हैं। मगर मैं नहीं जा सकता, उसने फौरन इनकार कर दिया। क्यों? जवाब में वजदान गुरेज के कुछ पलों के बाद बोला। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साजिद बोला। जिसके इंतजार में तो 3 महीने से धूल फांक रहा है, वो आज भी नहीं आएगी। मैंने कभी भी उसके आने की शर्त अपने इंतजार के सामने नहीं रखी। तो तुम मानते हो कि तुम इस लड़की के इंतजार में यहाँ आए हो? साजिद अचानक ही संजीदा हो गया था। ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा, वो आहिस्ता से बोला। वजदान, मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। आफाक चिढ़ सा गया। जिस लड़की की तुमने सिर्फ शक्ल ही देखी है, उसके लिए तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हो? क्या ये दीवानगी नहीं है? है तो। वो मुस्कुराया। और दीवाने को सिर्फ अपनी दीवानगी से मतलब होता है। एक दिन के नागे से तेरी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ना वो आकर तेरी गैर हाजिरी नोट करने वाली है। अब उठ जा, साजिद ने कहा। फिर उसने नहीं नहीं करने के बावजूद वो दोनों उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले गए। वो आया तो बिजली से था, मगर नुमाइश में मलिहा को देखकर वो इस इत्तेफाक पर हैरान रह गया। आफाक न जाने किधर था और उसके साथ खड़ा साजिद किसी से इंटरव्यू ले रहा था। वजदान अपने आप ही इसकी तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में साजिद का कैमरा था। बिना सोचे गहरे इरादे तौर पर उसने मलिहा की कई तस्वीरें खींच ली। अपने चेहरे पर फ्लैश की रोशनी महसूस करके मलिहा इस तरफ मुतवज्जो हुई तो वजदान को देखकर वो भी हैरान रह गई। वो दोनों हर तरफ से बेगाना आपस में बातें करते रहे। तभी आफाक इस तरफ चला आया। रंग तो उसने मलिहा के चेहरे पर भी देखे थे, मगर वजदान की आंखों की चमक ने उसे वाकई उलझा दिया था। मलिहा पलट चुकी थी। आफाक चलता हुआ वजदान के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला। वो मेरी बहन है। वजदान ने उसकी तरफ देखा जो जाती हुई मलिहा को देख रहा था। और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ।
وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ اٹھا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا، اور گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں نے ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رک کر پھر مسکرا کر گویا ہوا، پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی ہیں، اور پھر سے دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا وہ خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا۔ تیسرے دن پھر وہی بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد بھی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں بولتے بولتے ہی یکدم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکی، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئی تو، مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ واپس پھر نہیں آئے۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح مگر اپنا چہرہ دکھانے آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئی، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے کے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا، میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا تھا اور انہیں احساس ہی نہیں، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے، تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان، آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مسلطوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی، پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر احساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے، خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے، آئی پرامس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا، چلو اندر چلتے ہیں، میں بھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں کخود کو روک نہیں پاتا، اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا، ابھی جو اتنا بکواس کرے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سینسر کر لے، اور اب اندر آ جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی، میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی، اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا، اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ میں چلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے، جو فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی۔ سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی، اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ ظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا، کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔
ابو آئی ایم سیریس، ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولے، ایون آئی ایم سیریس سن، انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے بیونڈ مائی تھاٹس، خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی تو ہو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے، کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تک اختلاف کی گنجائش بھی نہیں، تو پھر طے ہو گیا اگلے ہفتے ہم سب انیکا کے ماں باپ سے شیلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ ایک منٹ امی، چپ بیٹھا وجدان شیلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شیلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی، اس کی تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا، میں ولیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا۔ انیکا کو لگا کہ اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے، اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شیلا کو بہو بنا کر لاؤ گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بات بھی کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خوفی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہے، انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کے یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل لیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تو تم سارے کام چھوڑ کر نہ جانے کام پھرتے رہتے ہو، تو اس کی وجہ لڑکی ہے؟ جی، اس کا لہجہ ابھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شیلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئی۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کر لو، ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی، وہ ان سے ناراضی پر پریشان سا ہوا تھا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، میں شیلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے، اب آپ ضد کر رہی ہیں۔ وجدان نے تھک کر کہا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی، محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے عظیم مصطفیٰ عظیم آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی، وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا تو توقف کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے عائشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکی، کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے، اس گھر میں شیلا بہو بن کر آئی یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا، آخر زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اور انیکا، اسے بھی کیا فرق پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیونانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل اس کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے، انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شیلا اس گھر میں آئے گی، تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو بھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی؟ اس کی کیا پرواہ ہے؟ بیٹے کا خیال نہیں؟ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر الجھ پڑی، خیال کیوں نہیں ہے؟ ماں ہوں اس کی، بہت سوچ سمجھ کر شیلا کا انتخاب کیا ہے کہ وجدان کے مزاج سنجیدگی ہے اور شیلا بھی کم گور دھیمی مزاج کی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں، بتائیں ذرا ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل ہے کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے؟ بس مصطفیٰ صاحب، آپ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کریں، سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، ایسا لگتا ہے مزمل وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا، اور مجھ سے زیادہ تو آپ کے قریب ہے، آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے اس کی رائے مانگی تو وہ لجنے کے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا، تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائیں گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے، اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی، اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شیلا سے نہیں ہونے دے گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے، پھر مزمل اپنے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیند دراز یک تک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکراہٹ چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے؟
وجدان نے ذرا سا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میرے ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ اس کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سے مسکرا کر بولا، اچھی ہیں بس۔ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور تم بس اچھی ہے۔ وجدان ان کے اسٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرح پھٹ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی کتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ کر گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہے نا؟ یہ مائیں ایسی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں میں بان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی، آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ اس سے لگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما۔ پھر جب وہ کمبل لے کر لیٹ گیا، وہ بھی کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر پایا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ کو راضی کر لیں گے۔ تو یہاں پہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ مزید نیکسٹ جو ہے وہ سن آئے گی، تب تک کے لیے ویٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔